बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को खुश आमदेद कहेंगे। एक खुश आमदेद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने दोबारा से कहा है। उन्होंने कहा है कि आइए बैठकर बात करते हैं। तहरीक इंसाफ को उन्होंने एक मरतबा फिर से मुज़ाकरात की दावत दी है, मगर तहरीक इंसाफ ने यह कहकर साफ इनकार कर दिया है कि बहुत देर की मेहरबान आते आते। इसके ऊपर तो हम बात करेंगे, लेकिन मुतनाज़े जो पीका कानून है इसके ऊपर भी हम बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू आज अगेन से करने जा रहे हैं। इस मुतनाज़े पीका कानून पर यूरोपीय यूनियन के इंसानी हुकूक के नुमाइंदा खुसूसी हैं ओलफ स्कूग, उनकी तरफ से भी इजहार तशवीश किया गया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अपने GSP+ दर्जे को मामूली ना समझे। सियासतदान, हुक्काम और निज़ाम को तनकीद से बचाने के लिए आज़ादी इजहार को महदूद नहीं किया जा सकता। हालिया इक़दामात की शदीद मुखालिफत करते हैं। यूरोपीय यूनियन की तरफ से ये वार्निंग जारी की गई है, इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। लेकिन याद रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने भी पीका कानून को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। सहाफ़ी बरादरी तो पहले से ही इस मामले के ऊपर पीछे हटने से इनकार कर चुकी है कि एक कदम भी वो पीछे नहीं हटेंगे इसके ऊपर। हुक्मरान तबके को आखिर इब्लाग़े आमा से मसला क्या है, ये हम आमिर साहब के तज़किये में जानेंगे। आमिर साहब, मसले तो बहुत सारे हैं, सियासी मसले पे चाह रही हूँ थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। सियासी मसला अगर हल होना चाह रहा था, दरमियान में रुकावट आई, मामला ख़त्म हो गया, अगर वज़ीर आज़म ने खुद दोबारा से बुला लिया है तो चले जाए ना PTI, शायद को बेहतर हो जाए। अब ये जो तंजिया बात कर रही होती है ना, तो उसको सवाल बना के पेश कर लेती है। बात ये टू लिटिल टू लेट, ये मुज़ाकरात वाली बात PTI सिर्फ नहीं कह रही, हमें तो पहले ही पता था कि इसका कोई नतीजा नहीं निकलना। मैं रोज़ रिपीट करता हूँ कि इसके अंदर एक फंडामेंटल कॉन्ट्रडिक्शन थी, एक तज़ाद था कि दोनों एक दूसरे से जो उम्मीद लगाए बैठे हुए थे वो कोई भी ना पूरी कर सकता था। ना वो जुडिशल कमीशन के लिए हुकूमत मान सकती थी, ना ही ये मान सकते थे कि क्विड प्रो को में ये एक उम्मीद की जा रही थी कि PTI घर जाके चुप करके इमरान खान बनी गाला में जाके बैठ जाए और आइंदा कभी कोई 2-4 साल बात ही ना करें। तो ये पॉसिबल ही नहीं था। तो ये अब भी ये कमेटी का ये कह देना वो वैसे ही ख़त्म हो चुकी भी है। उनको बात ये है कि इमरान खान को ये तासुर दिया गया था जो गो बिटवीन्स थे। बाय द वे, जितने भी गो बिटवीन्स इमरान खान के आज तक रियासत के साथ रहे हुए हैं, ये एक उनकी खाम ख्याली रही है कि वो इनके बंदे हैं। उनकी फर्स्ट लॉयल्टी जो है वो पेरेंट जमात के साथ रही है, ये एक पक्की बात है। वाडा साहब पेरेंट जमात के आदमी थे, फवाद चौधरी साहब का भी जो है पेरेंट जमात की तरफ झुकाव था। जो अब भी गो बिटवीन्स थे जो है उनका भी, इसीलिए उनको फारिग करके उन्होंने सारे जो है अपनी KP और पंजाब की जो लीडरशिप बदल कर दी है, जिनकी फर्स्ट लॉयल्टी वो समझते हैं कि PTI के साथ है। तो ये उनको ये जो तासुर था कि जनाब ये कोई इसके में से शायद कोई रिलीफ मिलेगा, वो जब ये मुज़ाकरात की फाइनली ये बात चल रही थी, उसके अगले दिन जो है उनको 14 साल की उनको और बुशरा बेगम को सज़ा हो गई। तो फिर उसके बाद क्या उम्मीद की जाती है? तो ये कह देना कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी की क्या औकात है, पार्लियामेंट की कोई औकात नहीं रहेगी, इररेलेवेंट हो गई। ये मैं नहीं कह रहा, शुक्र है खुदा का कि आज रज़ा रब्बानी साहब भी जो है वो मैं कहूँगा सियासी कब्र से बाहर निकले हैं और वो बोले हैं। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की, मुझे रज़ा रब्बानी साहब से यही उम्मीद थी। पीपल्स पार्टी में किसी के साथ कोई उम्मीद नहीं रह गई। शुक्र है वो आज कराची प्रेस क्लब में मुझे नज़र आए और उन्होंने कहा कि ये पार्लियामेंट इररेलेवेंट हो गई। ये मेरे अल्फाज नहीं, ये उनके हैं। मसला क्या है? मसला ये है कि अब जो ये हुकूमत जो चाह रही है और ये जो रियासत चाह रही है, ये अब PTI को कंट्रोल करना मकसद नहीं रह गया, ये टोटल सोसाइटल कंट्रोल करना चाह रहे हैं। पूरे मुआशरे को जकड़ना चाह रहे हैं कि कोई भी कहीं भी सर उठा के ना चल सके, बात ना कर सके। यहाँ पे जो अब लोगों ने रियलाइज नहीं किया कि ये पीका कानून है क्या। ये मैं समझता हूँ ये नहीं कि बहुत संगीन संजीदा, ये एक मज़गा खेज कानून है। ये इम्पॉसिबल नहीं है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जा सके। क्या है क्या आप देखें कि उन्होंने क्या इसमें ये तजवीज़ की गई है, तजवीज़ क्या है, कानून अब तो बन चुका हुआ है कि कोई भी शख्स किसी के मुतल्लिक भी शिकायत लगा दे कि जनाब इन्होंने दोस्तों ने आपस में या मेरी नानी, चाची, मामू, मासी, कज़न किसी ने वो ख़ानदान के व्हाट्सएप ग्रुप में सियासी छोड़े, ये कोई नाज़ेबा बात कोई उसके बाद जो है 24 घंटे के अंदर उसकी 6 घंटे के अंदर उसके मवाद तक उससे फ़ोन छीन लिया जाएगा और तहकीकात के लिए ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
گھر کا ٹریبیونل ہوگا، گھر کی وہ جو ہے جج ہوگا، وہ اس کو 3 سال کی قید اور 20 لاکھ روپے جرمانہ کر دے گا. اس کے ازالے کے لیے وہ ہائی کورٹ نہیں جا سکتا کسی عدالت میں، سپریم کورٹ جائے گا. کل کی آپ کے واسطے پریشان ہوں. سپریم کورٹ میں کا جو پروسیس ہے جانے کا 1.5 سال تک کے لیے تو وہ جیل میں ہے. تو کسی کو بھی کسی وقت بھی پکڑا جا سکتا ہے. اس کے بعد کیا ہے، معاشرے کے اندر کوئی مزاح کی، طنز کی، ہنسی کی گنجائش نہیں رہ گئی. آپ یہ جو میمز بھیجتے ہیں بھائی، ہمارے اتنی گھٹن ہے معاشرے میں، تو یہ کیا ہے، تھیٹر لگا رہتا ہے، لوگ جو ہے میمز بھیجتے ہیں، کوئی ریلیکس ہو جاتے ہیں. اور یہ کیا ہے، مطلب باسیاں چاچیاں گھروں میں جو ہے بزرگوں کے گروپس ہیں، واٹس ایپ دوستوں کے ہیں، میرے بچپن کے دوست ہیں، ہر ایک کے بچپن کے دوستوں کے ایک سٹیج آتی ہے، اسکول کے دوست اکٹھے ہو جاتے ہیں، کالج کے دوست ہیں، آپ کی شعبے کے صحافیوں کے گروپ ہیں. تو کوئی شخص سڑک سے اٹھ کے یہ کہے کہ جناب ان صاحب نے اپنے ذاتی، اچھا ایک اور جو اس کے اندر آ گئی ہے، پبلک لائف اور پرائیویٹ پرسن کی تفریق ختم ہو گئی ہے. ہمیشہ قانون کے اندر ہر مہذب معاشرے میں تفریق کی جاتی ہے کہ جو آدمی پبلک لائف کے لیے اپنے آپ کو آفر کرتا ہے، ایم این اے بنتا ہے، سیاستدان بنتا ہے، اس کے میں اس سے پوچھ سکتا ہوں اس کی ذاتی زندگی میں ایک پرائیویٹ انڈیویجول ہوں، میرے متعلق وہ نہیں پوچھ سکتا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو آفر کیا ہے کہ وہ عام آدمی سے بہتر ہے اور وہ اس کے متعلق ہم پوچھ سکتے ہیں. ابھی وہ پرائیویٹ لائف میں لوگوں کے گھس گئے ہیں، ریاست لوگوں کے گھر میں گھس گئی ہے کہ کسی کو بھی کسی کی شکایت کے اوپر جو ہے اس کا فون اٹھا لیا جائے گا. کوئی ایسا فون نہیں ہے جو انہوں نے تشریح انہوں نے اپنی کرنی ہے، اور جو انہوں نے ڈیفینیشنز رکھی ہوئی ہے فیک نیوز کی، فوش مواد کی اور نازیبا مواد کی، وہ اس کی روح سے کوئی بھی شخص جو ہے فون پہ اس کا پکڑ کے اس کو جیل میں گیا. سو انہوں نے صرف فیصلہ کرنا ہے کس کو جیل کرنا ہے، اور یہ تشریح عوام کو نہیں پتا، کوئی بچ نہیں سکتا اس کے بعد جو ہے. اور اس کے اندر بے شرمی کی بات ہے. اگر آپ اجازت دیں تو ہمارے مہمان بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. اس وقت سینئر تجزیہ کار زاہد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. پیکا قانون کے حوالے سے بات کرتے ہیں آپ. جی زاہد، شاید آپ نے میرا یہ تھوڑا سا نوحہ سنا ہو کہ یہ پیکا قانون جو ہے یہ لوگ ریئلائز نہیں کرتے کہ اس کی کیا کانسیکوینسز ہیں، اور اس کے بعد یہ ملک ایک تبدیل ہو چکا ہے، ریاست آپ کے گھر میں گھس چکی ہوئی ہے. صرف پولیٹیکل کنٹرول یا پی ٹی آئی اپوزیشن کا کنٹرول نہیں ہے، یہ سوسائٹل کنٹرول ہے، ٹوٹل کنٹرول ہے. ایسا تو میانمار اور مصر میں نہیں ہے. کیا کہیں گے؟ نہیں، بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں، یہ ہم نے اس ملک کے اندر ملٹری حکومتیں بھی دیکھی ہیں، پھر اس کے بعد سو کال سویلین حکومتیں پہلے دیکھی ہیں جس پہ ہائبرڈ رول بھی دیکھا ہے. لیکن اس وقت جو قانون بنا ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ بدتر قانون کوئی بنا ہو جس میں آپ نے تمام آزادی سلب کر لیے. آزادی رائے کی سی بات نہیں ہے یا آزادی صحافت کی سی بات نہیں ہے. یہ اوور آل جو ہے اس میں جمہوریت کے اوپر جو ہے یہ جو بنیادی اساس ہوتی ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے. اور ایک یہ اس قسم کے قوانین ایک اتھارٹیرین رجیم میں ہوتی ہے، جسے ہم دیکھتے ہیں. مطلب ایسے بہت ساری مثالیں موجود ہیں جہاں پہ ڈکٹیٹرشپ موجود ہوتی ہے، جہاں ملٹری حکومت کر رہی ہوتی ہے، تو وہاں پہ یہ قوانین تو بنتے ہیں اور اس کے بعد اس پہ سختیاں بھی ہوتی ہیں. لیکن پاکستان میں اس قسم کا، ہمارے یہاں غیر جمہوری حکومت بھی نہیں، لیکن اس قسم کا قانون کوئی نہیں بنا ہے. اب اس کے نتائج کیا ہے؟ اس کے ہم صرف اس کو آزادی صحافت تک نہیں رکھیں. دیکھیں عامر، اس میں اگر آپ دیکھیں کہ اس میں آپ کے اوپر جو ہے کسی شخص پہ بھی یہ الزام لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اینٹی اسٹیٹ پروپیگنڈا کر رہا ہے یا کسی ادارے کے متعلق بات کر رہا ہے، تو آپ اس کو جو ہے آپ جیل میں بند کر لیتے ہیں. اور یہ اس میں جو یعنی ایک لحاظ سے حکومتی یا ریاست جو ہے بذات خود جج بھی ہے، جیوری بھی ہے. مطلب وہ یہ طے کرے گی کون سا نیوز فیک ہے، کون سی نیوز ایسی ہے جو کہ اس کے دائرے کار میں آتی ہے. اب میرا خیال یہ ہے کہ اس قسم کی تو کہیں قانون ہوتی ہی نہیں ہے. اب اس کے بعد آپ کو جیل میں بھیج دیا جائے گا، آپ پہ جو ہے فائن لگ جائے گا، اور آپ کی داد رسی کے لیے آپ کو صرف سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں. اب یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کرنے جا رہے ہیں، اور آپ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے بات چیت پہ یقین کرتے ہیں، ہم جمہوریت پہ یقین کرتے ہیں. تو مجھے بتایا جائے کہ یہ کس قسم کی ضرورت ہے. اب یہی بات آپ نے پہلے بات کری تھی کہ جس میں مذاکرات کی، تو میں اسی کے ساتھ تھوڑا سا اس کو لنک کرتا ہوں. دیکھیں اس وقت کیا ہوا ہے، پچھلے 6-7 مہینے میں 8 مہینے میں جو الیکشنز کے بعد جو حکومت آئی ہے،
دو چیزیں کی ہیں انہوں نے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی کی. ایک تو بنیادی طور پہ جس طرح کے الیکشنز میں جس طرح کے نتائج کو جو ہے تبدیل کیا گیا ہے، اس کے بعد تو جمہوریت کا نعرہ اور صرف جو ہے پیپر تک رہ جاتی ہے. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات اس کے بعد جو ہے جو باتیں ہوئی ہیں 26 امینڈمنٹ کے بعد، مجھے بتائیے کہ اب عدلیہ بھی آزاد نہیں رہی ہے. اب عدلیہ بھی جو ہے بنیادی طور پہ اس کا مقصد یہی ہے کہ اس کو حکومت کا یا ایگزیکٹو کا ایک برانچ بنا دیا، جیسے ہوم منسٹری ہوتی ہے، جیسے کوئی اور منسٹری ہوتی ہے، اس طرح سے جو ہے سپریم کورٹ کو بھی اس کی منسٹری بنانے اسی کے تحت کام کرنا چاہتے ہیں. ایک بات یہ ہوتی ہے کہ بتائیے اب پھر یہ جمہوریت کے جو حالات رہتے ہیں، مجھے بتائیے کہ آپ کے 3 ستون ہوتے ہیں یہ ایک لحاظ سے کسی بھی جمہوریت کی جمہوری ملک کے اور ایک ریاست کے. اس میں ہوتی ہے کہ ایگزیکٹو بھی ہوتی ہے، آپ کی مقننہ بھی ہوتی ہے، اور ایک ہے تو عدلیہ بھی ہوتی ہے. اگر ان تینوں میں سے ایک چیز کو بھی ختم کر دیں تو اس کے بعد وہ پوری جو ہے وہ ستون جو ہے وہ پورا عمارت جو ہے وہ دھڑام سے گر پڑتی ہے. اب جو ہے نیا قانون جو بنایا ہے انہوں نے، اس سے جو رہی صحیح تھوڑی بہت بھی جو آپ اب تو صرف ایگزیکٹو ہے، پارلیمنٹ بھی اس کے تابع ہے، عدلیہ بھی 26ویں یعنی کہ اس کے تابع ہے. وہ میڈیا اور سوسائٹی، ابھی یہ میڈیا سے نہیں رہ گیا، یہ جو پیکا قانون ہے اس میں ہر فرد جو ہے اس کے اندر جو قابو میں آ جاتا ہے. اس کو میں یہی بات کہنا چاہ رہا تھا کہ اس کو صرف یہ نہیں کہا کہ یہ صحافیوں کی جنگ ہے. میں اس سے قطعی متفق نہیں ہوں کہ صحافی کی آزادی کی بات، یہ تو آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے. یہ تو آپ کی اوور آل جو جمہوری آزادی ہے، جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، اس کو ختم کر دیا اس نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف یہ کہنا کہ یہ اب اس میں صحافی برادری اٹھ کے کھڑی ہو جائے یا بات یہ نہیں ہے. یہ جو ہے مسئلہ پوری قوم کا ہے، یہ پوری ریاست کا مسئلہ آتا ہے، پوری جمہوریت کے جو بچی کچھ جمہوری حقوق سے زیادہ آگے سوسائٹل کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ کنٹرول فریک جو بن گئے ہیں. آپ نے اور ہم نے، میری 40 سال مجھے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی میرا خیال کم از کم آدھی صدی کے قریب ہو گیا ہے یہ لڑائیاں کرتے ہوئے. آج تک جتنی بھی لڑائیاں ہیں، صحافی جو ہے یہ پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہے ہیں. ہم نے ہمیشہ مزاحمت کی ہے اور ریورس کی ہے. ابھی جو یہ PFUJ کا بھی وہ پورے پاکستان کے اندر جو آج ہوئے ہیں، کراچی پریس کلب میں دیکھ رہا ہوں، وہاں پہ صحافی کھڑے، سارے لاہور پریس کلب، پورے ہر شہر ہر قصبے میں لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اپنی جو ہے یہ پوری اناؤنسمنٹ کر دی. IFJ کا آ گیا ہے، تو یہ کیا سمجھ رہے ہیں یہ کروا لیں گے، باقی ہمیں بھی اس طرح ہی کنٹرول کر لیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں. دیکھیں ایک اور بات بھی آتی ہے کہ جیسے آپ نے صحیح بات کی کہ دیکھیں مجھے تو بات عجیب سا لگتا ہے. جب بھی پہلے بھی جو آپ کو یاد ہوگا، جب بھی ضیاء الحق کے زمانے میں جب ہوا تھا صحافیوں پہ اور بھی تھی، تو صحافی نکلے ضرور تھے، لیکن اس کے پیچھے پوری ایک اور بھی سول سوسائٹی بھی نکلی تھی. مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد جو پولیٹیکل پارٹیز جو کہ جمہوریت کی جدوجہد کی تھی، وہ بھی اس میں شامل ہوئے تھے. ابھی سب سے بڑا مسئلہ یہی آتا ہے کہ اس کو صرف صحافیوں تک محدود نہیں رکھا جائے. اس تحریک کو یہ ایک سول سوسائٹی کا بھی ایک سول رائٹس کا معاملہ ہے، اور اس میں میرے خیال سیاسی پارٹیاں جو کہ جمہوریت پہ یقین کرتی ہیں ان کو بھی اس میں شامل ہونا پڑے گا. ورنہ آہستہ آہستہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جو بھی آپ کو حقوق ہیں، جو ایک سوسائٹل کنٹرول کی بات کر رہے ہیں، وہ پھر مکمل ہو جائے گا. لیکن ایک اور بات بھی آتی ہے یہاں میں، دیکھیں اتھارٹیرین ریجیمز ہوتی ہیں، اس میں یہ شاید ان کے پاس مشینری ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ تمام جو اس قسم کے جو قوانین ہوتے ہیں اس کا نفاذ کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے ملک میں بنیادی طور پہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ایک مشینری بھی نہیں ہے. ایک کیا ہے، دیکھیں میں ایک فساد ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ سویلین حکومت ہے، لیکن اس کے پیچھے جو آپ کو پورا نظر آتی ہے وہ آپ کو قوت نظر آتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کیا یہ ان کے پاس طاقت ہے کہ اس قسم کا کنٹرول کر سکے؟ میرا خیال نہیں کر سکتے ہیں. لیکن پھر وہی بات آتی کہ اس کے لیے جو جنگ ہوگی، اس کی ایک ریزسٹنس ہوگی، وہ بہت ہی ایک ضرورت بن گیا. مجھے تو ان کی زائد جو سیاسی عقل پہ جو ہے نا ہنسی آتی ہے کہ یہ پہلے یہ مخالفت PTI کے لیے یہ سارا جال بنایا جا رہا تھا،
تو اب انہوں نے زبردستی جو ہے ساری سول سوسائٹی کو، معاشرے کو، ہر طبقے کو بیچ میں مجبور کر دیا ہے کہ یہ ان کی لڑائی بن گئی ہے. یہ تو پورا ملک کو بالکل جکڑنا چاہتے ہیں. مریم بی بی کا خاص طور پہ کہ جو بخشیش کے ذریعے حکومت میں لائے جاتے ہیں، ان سے کیا لیجسلیچر کی توقع کریں گے؟ وہ تو انہی کو خوش کریں گے جو ان کو لے کے آئے ہیں. بڑا میننگ فل اب نئے کانٹیکسٹ میں ہو گیا ہے. بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں یہ حکومت ایک دن نہیں چل سکتی ہے اگر ان کو پراپ اپ نہیں کیا جاتا ہے، کہیں ان کو سپورٹ نہیں ملتی ہے تو اس کے بغیر تو 2 دن بھی نہیں چل سکتے ہیں. ان سب کو پتا ہے کہ وہ الیکشن نہیں جیتے تھے. آپ مجھے بتائیے کیا ان کو پتا نہیں ہے کہ لاہور میں آپ بھی تھے، وہاں پہ وائپ آؤٹ ہو چکے تھے. اب وہ کس منہ سے جو ہے حکومت کی بات کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو ایک اور بھی ہے کہ اب ایک لحاظ سے جس کی لیجیٹیمیسی نہیں ہوتی حکومت، وہی اس قسم کے قوانین کا سہارا لیتی ہے. اگر آپ فرض کیجئے آپ کو ایک آپ کو اعتماد ہے، آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ہمیں عوام کے مینڈیٹ حاصل ہے، تو میرے خیال ان کو ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ اس قسم کے قوانین بنائیں اور اس پہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ سب کے سب اگر ایک لحاظ سے جو لبادہ جمہوریت کا اڑے ہوئے تھے، وہ اس سے زیادہ جو ہے بے نقاب پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا. ان پارٹیز کو پہلے بھی یہ مفاہمت کرتے رہے جو آمریت کی حکومتیں تھیں اس کے ساتھ، لیکن اب جس طرح سے ایک ننگے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کی مثال کم ملتی ہے. زاہد آپ کو اور مجھے اور آئی ایم شور آپ کو بھی، مجھے زیادہ بہت تکلیف پیپلز پارٹی کی ہے کہ ان کی ایک بہرحال اس کو ڈرائی نہیں کیا جا سکتا، ان کی ایک جمہوریت کی اور ڈیموکریسی کے لیے اور آزادی اظہار کے لیے ایک تاریخ رہی بھی ہے. ہم دوستوں کے متعلق جو ہے نا نرم کرتے ہیں، اور وہ یہ کئی دفعہ مجھے شہری ہماری کلیگ رہی ہوئی ہیں، دوست ہیں، آپ نے بھی ان کے ساتھ بہت مجھ سے زیادہ کام کیا ہے، اور ایک زمانے میں انہوں نے ریزائن کر دیا تھا وزارت سے اور بہت عزت کمائی تھی. تو ابھی جو ہے یہ پیپلز پارٹی کے باقی رفقا بھی، شکر ہے آج رضا ربانی نظر آئے کراچی پریس کلب میں. یہ پیپلز پارٹی کا کیا ہو گیا ہے؟ دیکھیں ہوا کچھ نہیں ہے. دیکھیں مفاہمت کی بات آتی ہے، یہ اقتدار کی بات آتی ہے. انہوں نے جو ہے سب سے زیادہ تو مجھے اس وقت سارا خراب رول جو نظر آیا ہے پوری چیزوں پہ، جو جمہوریت کو ختم کرنے میں، اس میں پیپلز پارٹی کا رول سب سے زیادہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ قابل مذمت ہے ایک لحاظ سے. دیکھیں ایک طرف تو یہ ایک پوسچرنگ کچھ اور ہوتی ہے پبلک. آپ مجھے بتائیے ابھی بھی پیکا کے جو قانون بن رہے تھے تو پیپلز پارٹی کے لوگ باہر بیٹھ کے کہتے تھے جی ہاں دیکھیں اس میں مذاکرات ہو جانے چاہیے، اسٹیک ہولڈر کو ساتھ لینا چاہیے، اور پھر جا کے وہاں پہ ووٹ بھی دیا. اور کل تک جو ہے وہ معلوم ہو رہا تھا کہ شاید زرداری صاحب اس پہ سائن نہیں کریں گے، لیکن سب سے پہلے تو انہوں نے سائن کر دیے. اب یہ ساری چیزیں ہیں تو میں خیال 26ویں ترمیم میں آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے زیادہ آگے کون تھے؟ بلاول بھٹو تھے سب سے زیادہ آگے اس کو بڑھانے میں، اور کہ وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ ہے. ان کو باقی چیزیں چارٹر آف ڈیموکریسی کی یاد نہیں آتی ہیں، ان چیزوں پہ بات آتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا رول اس لیے زیادہ اور خراب نظر آتا ہے کہ وہ بی ٹیم بن گئی ہے، نہ صرف پی ایم ایل این کی بلکہ یہ ہے خود اسٹیبلشمنٹ کی بھی ایک بی ٹیم بن کے آئی ہے. اور جو بھی ایک لحاظ سے جو پوسچرنگ تھی، جو بھی فساد تھا جمہوریت کا، وہ تو بہت دن سے اتر چکا ہے. جب آپ ایک انلیجیٹیمیٹ اس کا حصہ بنتے ہیں سسٹم کا، تو اس کے بعد تو آپ جتنی بھی آپ کریڈیبلٹی ہے وہ کھو بیٹھتے ہیں. بات صرف ایک فرد کی نہیں ہے، اس فرق یہ ہے کہ لوگ جو ہے یہ جب ایک اور بات عام ہے، ان کو شاید احساس بھی نہیں ہے کہ یہ قوانین جو آج بنا رہے ہیں، یہ تمام قوانین الٹیمیٹلی ان کے گردن پہ پھندا کے طور پہ استعمال ہوگا. کیونکہ دیکھیں پہلے جب بھی اس قسم کی عامریہ حکومت آتی تھی تو ایک تطہیر کرتی تھی ایک لحاظ سے، جو سپریم کورٹ میں پی سی او لا کے کچھ ججز کو ہٹا کے پھر وہ جا کے جو ہے ان کو ایک لحاظ سے کنٹرول کرتے تھے. لیکن اب جو ہے ان کو ضرورت بھی نہیں پڑے گی اس قسم کے کرنے کی. آپ نے جس قسم کا اب آپ نے جوڈیشل کمیشن جس کے تحت یہ ججز کا انتخاب ہوتا ہے، تو میرے خیال ان کا کام بہت آسان ہو گیا. دوسری بات یہ ہے اسی طرح سے پیکا کے قانون میں تو آپ آگے چل کے فرض کیجیے کہ ان کو اقتدار میں ہمیشہ تو رہنا نہیں ہے، جیسے ہی اقتدار میں ہٹیں گے
آپ کو پتا ہے کہ پھر وہ جو ایک لحاظ سے ایک بلائنڈ جوڈیشری جس کو آپ نے کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے 3 سال کے لیے یہ بھی اسی قید میں جائیں گے جس میں بریک سے واپس آ کے اس ڈیبیٹ کو سر آگے بڑھاتے ہیں. زاہد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. ابھی ایک بریک کی طرف چلتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. ایک اور معزز مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہوں گے, ان کا تعارف بھی آپ کے ساتھ کرائیں گے اور متنازع جو پیکا قانون ہے اس کے اوپر مزید مفصل گفتگو کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے ہم تمام دیکھنے والوں کو. سب سے پہلے اپنے معزز مہمان کا تعارف کرا دیتے ہیں. اسٹوڈیوز میں اس وقت ہمارے ساتھ چیف ایگزیکٹو ہیں ارادہ پاکستان کے آفتاب عالم صاحب. سر بے حد شکریہ آپ کے وقت کے لیے. زاہد حسین صاحب ہمیشہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابھی زاہد صاحب کی طرف جائیں گے. میرا خیال ہے ذرا پیکا کے حوالے سے ہم سر آفتاب صاحب جی میں چاہوں گا آفتاب آپ ہمیں ذرا ایکسپلین کریں کہ میں نے کل یہ تجویز دی کہ اس پیکا قانون کے بعد لوگ یہ اسمارٹ فون جو ہے نا اس کو توڑ دیں اور اینالاگ یہ نوکیا 363233 وہ ہوتا ہے سر پھاڑنے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا, تو یہ اینالاگ پہ چلے جائیں. ابھی معاشرے کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ پیکا کا کیا مطلب ہے اور کس طرح وہ گرفت میں آ سکتے ہیں. لوگ سمجھ نہیں یہ صرف میڈیا ریلیٹڈ ہے. یہ ذرا ایکسپلین کریں ہمیں ہے کیا. بہت شکریہ. جہاں تک اس قانون کا تعلق ہے تو اس کا اطلاق ہر اس فرد پہ ہے پاکستان میں جو 143 ملین پاکستانی ہیں جن کے پاس سمارٹ فون ہے. تو جس بندے کے پاس بھی ایسا فون جس کے اندر انٹرنیٹ آ رہا ہے 3G یا 4G استعمال کر رہا ہے یا وائی فائی سے استعمال کر رہا ہے, ہر اس بندے پہ اس کا اطلاق ہو رہا ہے. ہاں صحافیوں پہ ذرا تھوڑا سا زیادہ اس کا اطلاق ہوگا کیونکہ وہ زیادہ انفارمیشن کی فراہمی میں فون کو بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو جو بندہ فیس بک کا اکاؤنٹ ہے, کسی کا ٹویٹر کا اکاؤنٹ ہے, واٹس ایپ گروپ کا حصہ ہے, یا وہ کوئی اور اس نے یوٹیوب کے اوپر چینل بنایا ہوا ہے جس کے اندر یہ فیسلٹی ہے کہ دوسرے لوگ بھی اس کے کانٹینٹ میں حصہ ڈال سکتے ہیں یا اس کے کانٹینٹ کو شیئر کر سکتے ہیں, تو وہ سارے کے سارے جو پلیٹ فارمز ہیں ان کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا نام دیا گیا ہے اس قانون کے تحت. تو وہ آپ ہو سکتے ہیں, میں ہو سکتا ہوں, کوئی ABCD سب ہو سکتے ہیں, دوستوں کا گروپ ہے, خاندان کے افراد ہیں, کاروباری دوست ہیں, آپ پر میں واٹس ایپ میں وہ جو سارے لطیفے ایکسچینج کرتے رہتے ہیں, تھیٹر کے جو ٹوٹکے جو ہیں, تو وہ سارے قابل اعتراض آ جائے گا. جی کسی بھی گروپ میں جس میں ایک سے زیادہ لوگ کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی ڈیفینیشن میں آتا ہے اس قانون کے تحت. وہ کوئی ضروری نہیں کہ ٹی وی چینل ہو, وہ کوئی ضروری نہیں, کوئی بھی آدمی شکایت کر سکتا ہے اور اس کی 24 گھنٹے کے اندر اس کا مواد بھی ہٹ جائے گا اور وہ تحقیقات کے لیے گرفتار ہو سکتا ہے. جی بالکل ایسا ہی ممکن ہے. اس قانون میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ کوئی شخص چاہے وہ ایک انڈیویجول فزیکل پرسن ہو یا کوئی لیگل پرسن ہو, اور لیگل پرسن میں کوئی سرکاری غیر سرکاری ادارہ بھی ہو سکتا ہے جس کو وہ میم یا وہ جو کارٹون ہے یا وہ کوئی مزاحیہ خاکہ ہے یا کوئی جوک ہے, اگر کوئی اس کو ناپسند آئے گا تو اس کے خلاف اسی وقت شکایت کر سکتا ہے. یہ جو فنی ٹیلی ویژن کے اوپر پروگرامز آتے ہیں, شوز آتے ہیں, لوگوں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے آتے ہیں, ڈمی اسٹوڈیوز اس میں کریٹ کیے جاتے ہیں, تو ایسی صورت میں بھی پیکا قانون ان کے اوپر لاگو ہوگا اور وہ ٹیلی ویژن جو شوز ہیں ان کو بند کر دیا جائے گا یا ان کو جرمانے یا قید ہو جائے گی؟ جی اس میں جو سیکشن 26A ڈالا گیا ہے اس قانون کے تحت, پیکا کے اصل قانون کے اندر یہ امینڈمنٹ آئی ہے. پیکا کا اصل قانون 2016 میں آیا تھا, وہ بھی ایک بہت قابل اعتراض قانون تھا, لیکن اس قانون کے اندر یہ جو ترمیم ہے اس کے تحت 26A میں انہوں نے جو پنشمنٹ پر فالس اینڈ فیک انفارمیشن کی بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ whoever intentionally disseminate, publicly exhibit or transmit any information through any information system that he knows or has reason to believe to be false or fake. تو اگر ایک مجھے پتا ہے کہ میں نے یہ ایک مزاح کے طور پہ ایک چیز جنریٹ کی ہے, کریٹ کی ہے, اور مجھے پتا ہے کہ یہ فیکچولی کریکٹ نہیں ہے, تو وہ بھی اس فالس نیوز کے زمرے میں آ سکتی ہے اور اس کے اوپر پراسیکیوشن ہو سکتی ہے. زاہد صاحب جی زاہد, ابھی یہ دسمبر میں ان ترامیم سے پہلے دسمبر میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا کہ مبینہ طور پہ اس شخص کو بھی, اس واٹس ایپ گروپ کے ایڈمنسٹریٹر کو بھی کسی نے شکایت لگا دی تھی کہ انہوں نے اپنے پرائیویٹ گروپ میں, یہاں پرائیویٹ اور پبلک کی اب تفریق نہیں رہ گئی, کہ انہوں نے کوئی نازیبہ مریم بی بی کی کوئی تصویر جو ہے وہ پوسٹ کی تھی, تو وہ ایڈمنسٹریٹر بھی گرفتار ہو گیا اور جو باقی دو یہ پہلے ہو گیا. تو اب تو پھر وہ ہم جو پریس گیلریاں لکھتے تھے یا اس طرح کی اخبارات میں جو کر لیتے تھے, تو یہ تو آپ گرفت میں آ سکتے ہیں کسی وقت بھی. دیکھیں وہی بات آتی, صحیح ہے یہ کہ صرف ہم اس کو آزادی صحافت تک محدود مت کریں.
یہ آپ کی بنیادی فنڈامنٹل رائٹ اور جمہوری رائٹ آف ایکسپریشن کی بات ہے. آپ کا پوری، جیسے آپ نے پہلے بات کی کہ سوسائٹل کنٹرول کی بات آتی ہے، تو میرے خیال یہ ہے کہ اس کو اگر اس قانون کو دیکھیں تو اسی چیز کی کڑی ہے جو کہ، اور اسی چیز کا تسلسل ہے جو ہم کو پچھلے 7-8 مہینے میں مل رہا ہے کہ آہستہ آہستہ آپ ایسی ریاست کو بنا رہے ہیں جہاں پہ آپ کے تمام جمہوری حقوق ختم ہو جائیں اور آپ کو جو ہے بالکل ایک اتھارٹیرین رجیم کی بات آتی ہے. کہا جاتا ہے کہ فیک نیوز ختم کرنے کے لیے، ٹھیک ہے فیک نیوز تو ختم ہونی چاہیے، لیکن ایک بات بتائیے کہ فیک نیوز تو ختم اس لیے نہیں ہو سکتی ہے، یا جو لوگوں کو، سوری فیک نیوز کو چھوڑیں، لوگ جو ہیں زیادہ تر آپ کو پتا ہوگا کہ سوشل میڈیا کو زیادہ دیکھتے ہیں، کیونکہ آہستہ آہستہ ان کا ٹرسٹ جو ہے مین اسٹریم میڈیا سے اس لیے ختم ہوتا جا رہا ہے کہ اس میں اتنی زیادہ، ابھی پہلے سے بھی پیکا قانون سے پہلے بھی جو ہے وہ اتنی زیادہ ایک پابندیاں تھیں، ان ریٹن پابندیاں، ان اناؤنس پابندیاں، کہ آپ صحیح باتیں نہیں کر سکتے تھے. فرض کیجئے آپ نے یہاں پہ اتنا بڑا واقعہ ہوا تھا، چھوڑے کتنی معاملات ہوئی تھی کتنی نہیں ہوئی تھی. 26 نومبر کا میں واحد ایک مثال دیتا ہوں جو کہ حالیہ ہے. آپ مجھے بتائیے کہ اس پہ مین اسٹریم میڈیا کو تو پابندی لگ گئی تھی کہ اس کو آپ نہیں، کوئی اس کا ذکر بھی نہیں کریں گے. تو اس وقت کیا تھا، سب میرے خیال جتنے عوام کی اکثریت تھی وہ سوشل میڈیا پہ جا رہی تھی، جن کے ان کو صحیح خبریں بھی مل رہی تھی، کچھ ایگزیجریٹڈ بھی مل رہی ہوں گی، لیکن ایک خبر ان کو، ان کا ذریعہ ان کے پاس بن کے آیا تھا. اسی طرح سے جو ہے آپ اسی قسم کے واقعات کو دیکھ لیں تو آپ سب آہستہ آہستہ اسی کی طرف جاتے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ فیک نیوز ختم کرنا اگر ہے تو سب سے بڑی جو فیک نیوز اور یہ غلط خبریں جو ہوتی ہیں وہ تو گورنمنٹ خود پھیلاتی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ جو جس قسم کے پروپیگنڈا کرتے ہیں اپنے اس میں، ایک تھوڑی سی مثال میں دیتا ہوں. ابھی امریکہ کے ایک سو کال جو ہے کوئی بزنس مین آئے ہوئے ہیں، تو وہ ان کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اتنا زیادہ کہ آپ کے وزیر اعظم سے پوری کیبنٹ بیٹھی ہوئی ہے، ان سے مذاکرات کر رہی ہے. پھر آپ مجھے بتائیے یہ نہیں آیا تھا کہ تمام میڈیا کو یہ نہیں حکم صادر ہوا تھا کہ ان کو دکھائے، پریس کانفرنس بھی دکھائے، ان کے انٹرویو بھی دکھائے. اب میں آتا ہوں اس پہ کہ اس کی حقیقت کیا ہے. اگر میں نے اس پہ بہت تحقیقات کی اور میں نے کچھ امریکہ میں بھی اپنے دوستوں سے معلوم کیا، تو ایک لحاظ سے ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک کون مین جو کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، تو اس میں جو ہے آ کے صرف یہ بات کہ ٹرمپ کے ساتھی ہیں. مجھے بتایا جائے کہ ٹرمپ کے ساتھی، پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ تصویریں کھنچوا لیں اور کہیں کہ میں فلانا کا ساتھی ہوں، اگر فرض یہ ہے بھی تو کیا یہ ریاست اس طرح سے جو ہے اپنا پالیسی چلاتی ہے کہ میں ذکر کر دوں کہ میں ٹرمپ کا بیٹے کا دوست تھا اور آپ نے جو اس پہ ساری چیزیں نچھاور کر دی، بجائے اس کے تحقیقات کریں. تاثر یہ دیا گیا کہ وہ ان کی وہ اس طریقے سے دکھایا گیا کہ وہ پتہ نہیں کیا بلینز آف ڈالر کی بس وہ انویسٹمنٹ آ چکی تقریباً. تو یہ بھی فیک نیوز کے زمرے میں آتا ہے یہ والا، اور یہ گورنمنٹ کیونکہ کر رہی ہے وہ نہیں آتی. مگر یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہماری آف کورس جو ہے صحافتی یونین ہے تو وہ میدان میں آ چکی ہیں، یوم سیاہ بھی منا رہے ہیں اور وہ ریلیز بھی منا رہے ہیں، کالے جھنڈے اور کالی جو ہے پٹیاں بھی باندھ رہے ہیں. آئی ایف جے کا بھی میں دیکھ رہا ہوں، انٹرنیشنل جو فیڈریشن آف جرنلسٹ ہے وہ بھی میدان میں آ چکی بھی ہے. انہوں نے کہا جی یہ بالکل انٹرنیٹ کی آزادی محدود کرنے کی کوشش ہے اور یہ بالکل سینسرشپ ہے. ان کا بھی بڑا سخت بیان آیا ہے. ایمنسٹی کا پہلے آ چکا ہوا ہے، HRCP کا آ چکا ہوا ہے. ابھی EU جو ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے کیونکہ یورپین یونین جو ہے سیکنڈ بڑی ٹریڈ پارٹنر ہے، اور وہ GPS+ جو ہے وہ ایک کنسیشن دیتے ہیں جس پہ ہماری ایکسپورٹس کو ایک کمپٹیشن، کم کمپٹیشن کے ساتھ ایک رعایت ملی ہوئی ہے. جو $5-6 بلین کی ہماری ایکسپورٹس ہیں، ان کے جو یہاں پہ نمائندہ خصوصی ہیں اولف سکوگ صاحب، ان کا یہ آج انٹرویو ڈان اخبار میں چھپا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جناب میں پہلے ہی ملٹری کورٹس کے متعلق وہ اپنی وارننگ دے چکے ہیں کہ انٹرنیشنل پروٹوکول ہے. انہوں نے کہا میں جب یہاں پہ ہوں، میرے ہوتے میں یہ آزادی اظہار کی جو قدغن آپ نے لگا دی ہے یہ ہمارے لیے بہت تشویشناک ہے اور آپ اس طریقے سے محدود نہیں کر سکتے، اور ہم اس کی پوری جو ہے مخالفت کرتے ہیں. تو میں آفتاب یہ بتائیے گا کہ یہ انٹرنیشنل کانسیکوینسز ہیں اس کے، تو اس کو کیسے یہ آسانی سے ہو جائے گا؟ اچھا، یہ خاصا کمپلیکیٹڈ ہے، اتنا آسان نہیں ہے. اس کی تھوڑی سی میں آپ کو بیک گراؤنڈ میں ہسٹری میں بتا دوں. 2021 میں غالباً جب عمران خان کی حکومت کے دور میں صحافیوں کے اوپر اسی پیکا کے تحت کریک ڈاؤن شروع ہوا تھا اور پھر بہت سے صحافیوں کے خلاف
انکوائریاں بھی ہوئیں, کچھ گرفتار بھی ہوئے, پھر ان کی ہائی کورٹس پہ جا کے ضمانتیں ہم نے کروائی, بہت سے آپ کے دوست بھی تھے. تو اس وقت بھی یورپی یونین کے اندر یہ ڈیبیٹ بڑی ایگریسولی چلی تھی کہ پاکستان کا جی ایس پی اسٹیٹس جو ہے اس کو ریووک کیا جائے, کیونکہ یہاں پہ جو شخصی آزادیاں ہیں ان کا بڑا سیریس ایشو آ گیا ہے. تو آپ اگر دیکھیں تو وہ اس سے زیادہ ڈریکونین قسم کی یہ لیجسلیشن ہے, اور اس کے علاوہ اس قانون کے علاوہ اور بھی بہت سے ڈریکونین سٹیپس ہمارے سامنے آ چکے ہیں جو آزادی اظہار اور شخصی آزادیوں کے حوالے سے بڑے کویسچنیبل ہیں. تو یہ یورپی یونین اگر اس کو سنجیدگی سے لے تو یہ پاکستان کے لیے اقتصادی سطح پہ جو ملک آلریڈی شدید قسم کی فائنینشیل کرائسس کا شکار ہے, یہ ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ثابت ہو سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھیں کہ وہ کس طرح سے کنسیشنز جو ہیں وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں, جب دوسری طرف اس کے اندر اسی جی ایس پی پلس کے اندر یہ کمٹمنٹ ہے کہ انہوں نے ہیومن رائٹس کو بھی انشور کرنا ہے. اب اس میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کر دوں, پوری دنیا میں اس وقت غالباً کوئی 2-4 ملک رہ گئے ہوں گے ایسے جہاں پہ ڈیفیمیشن لا جو ہے وہ کرمنل ہے. پوری دنیا میں وہ سول ڈیفیمیشن ہوتا ہے. فیک نیوز کو صرف پاکستان اسپیسیفک تھوڑا ہی ایشو ہے, اور یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے. فیک نیوز تو صدیوں سے ہے, پراپیگنڈا اور غلط انفارمیشن یا جو خبریں گھڑی جاتی ہیں. تو کیا پوری دنیا جو انہوں نے اس کو کرمنلائز کر دیا ہے؟ نہیں, وہاں پہ وہ سول ڈیفیمیشن کے لاز کے تحت اس کو وہ مینج کر رہے ہیں. اپنا جو سول جسٹس سسٹم ہے اس کو انہوں نے بڑا ریفائن کیا ہوا, اور اس کے تحت لوگوں کو ریلیف ملتا ہے, اور وہ جو غلط خبریں آتی ہیں ان کا کلا کما ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں آپ سسٹم کو ٹھیک کرنے کے بجائے اب یوں کرتے ہیں کہ وہ جو انفارمیشن کے راستے ہیں ان کو بلاک بند کر دیتے ہیں. زاہد انہوں نے ذکر کیا یہ ڈریکونین ہم جو کہہ دیتے ہیں, لوگ بھول جاتے ہیں کہ ڈریکو ایک 2500 سال پہلے یونانی ڈکٹیٹر تھا جس نے جو اس وقت آئین بنایا تھا اس نے چھوٹی چھوٹی سزاؤں کے لیے بھی وہ سزائے موت دے دیتا تھا. تو یہ ڈریکو کا قانون جو ہے یہ آج کے دور میں آیا ہوا ہے. آپ انٹرنیشنل اس کو بہت سین کو زیادہ ہمارے سے مانیٹر کرتے ہیں, تو یہ اس کو دنیا کیسے دیکھ رہی ہے؟ جس طرح انہوں نے کہا دنیا میں بڑے کم ملک رہ گئے ہیں جہاں اس طرح کی آزادی اظہار کی, چین میں بھی اس طرح کہہ رہی ہیں جو یہ کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں وہی بات آتی ہے کہ آپ اس پھر دوبارہ اپنے آپ کو وہ کر رہا ہوں کہ یہ پورے صرف آزادی صحافت کا معاملہ نہیں ہے, یہ ہر چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں ایک بات سنیں, پھر یہ جو انہوں نے تشریح کی ہے کہ یہ تو جو حکومت کی مرضی ہوگی, جو بھی ادارہ بنائے گئے اس چیز کو کرنے کے لیے, کہ وہ طے کرے گی کہ کیا نیوز غلط ہے کیا صحیح ہے. اور میرا خیال یہ کہ پھر ہم سب کو پتا ہے کہ غلط خبر وہ ہوگی جو کہ حکومت کے خلاف ہوگی یا حکومت پہ تنقید ہوگی, یا جو ہے آپ مجھے بتائیے کہ اس میں ایک اور بھی ہے کہ آپ ججز کے بارے میں بات نہیں کر سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ججز کے متعلق ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کرتا, ججز نہیں صرف ارکان اسمبلی کے متعلق, سول ملٹری بیوروکریسی کے متعلق, کسی کے متعلق بھی کچھ بھی بات نہیں کر سکتے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پہلے کیا کسر رہ گئی تھی؟ لوگ اٹھائے جا رہے تھے, جس کو دل کرتا تھا اٹھا لیتے تھے اور جس کو اندر کرنا تھا کر دیتے تھے. اس قانون کے بغیر بھی یہ ہو رہا تھا. اس قانون کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے تو لگتا ہے لسٹیں پہلے تیار ہیں جن کو انہوں نے اٹھانا ہے, گرفتار کرنا ہے. قانون کا تو صرف سہارا لیا جائے گا. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ لوگ اٹھتے تھے, صحافیوں کو بھی اٹھایا گیا ہے, اور جو ہے جس قسم کے واقعات ہم نے دیکھے ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہے. لیکن اس کے ساتھ جب قوانین جب پاس کرتے ہیں تو اس جو آپ کی جو ایک لحاظ سے غیر جمہوری آپ کی جو کارروائیاں ہیں اس کو ایک لیگلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہی چیز ہو رہی ہے. اب مجھے بتائیے کہ آپ نے ایک واقعہ بتایا کہ جو کسی شخص کو ابھی پکڑا گیا ہے, اس کے ایڈمنسٹریٹر کو پکڑا گیا ہے کیونکہ ایک سیاسی لیڈر میں دسمبر کے اندر گرفتار ہوا ہے. ہاں, تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے آپ نے ایک جو پنجاب چیف منسٹر ہے اس کے بات کی, ٹھیک ہے غلط بات تھی, لیکن آپ مجھے بتائیے مگر وہ پرائیویٹ وہ بالکل قابل مذمت ہے زاہد, مگر بات یہ ہے کہ یہاں پرائیویٹ اور پبلک کی جو تفریق ختم کر دی گئی بھی ہے کہ دوستوں میں اپنے دوستوں سے یا آپ مجھ سے کوئی میں تفرقہ تباہ کے لیے بھیج دوں کہ یار یہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے تو ہم لائبل ہیں. سو یہ پرائیویٹ اینڈ پبلک کی جو تفریق ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے. ختم ہو گئی, ایک شخصی آزادی ختم کر دی گئی ہے. وہی بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ کا وہ فون آپ کے واٹس ایپ پہ جو میسج مجھے آپ اگر بھیجیں گے تو وہ بھی جو ہے اس میں آ جائے گی, اس کی تحقیقات کے دائرے میں اس قسم کی کارروائیاں ہوں گی. اس کے بعد آپ مجھے بتائیے کہ اگر یہ کیا کہتے ہیں کسی کے لائبل لاز میں نہیں آتا ہے کہ آپ جو اپوزیشن کے متعلق چاہے کیسی بھی خبریں سنا دیں اور آپ اس کو جو ہے وہ اس کو اسپلیش کروا دیں مین اسٹریم میں.
یہ تمام اس میں نہیں آئے گی. لیکن آپ نے اگر فرض کیجئے آپ نے کہا کہ آپ فوج کے ججز کے اور بیوروکریسی کے متعلق نہیں کہہ سکتے. آپ مجھے بتائیے کہ اگر فرض کیجئے ان میں سے کوئی ادارہ ایک اپنے جو اس کی ایک دائرہ کار ہے اس سے ہٹ کر جو کام کرتا ہے اس پہ آپ تنقید نہیں کر سکتے ہیں کیا؟ اگر تنقید کریں گے تو آپ اس میں آئیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ان کے لیے تو مادر پدر آزادی دے دی. میں آفتاب اس پہ یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے کہ جو پرائیویٹ اینڈ پبلک کی تفریق کہ اس کے اندر اب سیاست یا پی ٹی آئی یا میڈیا نہیں رہ گیا کہ ایک ماں بیٹی کے درمیان کوئی میری خالہ ہیں وہ مجھے تفرن ارتباء کے لیے اس طرح کی میمز بھیج دیتی ہیں جس کا مقصد وہ خود ذرا لائٹر چیزیں ہوتی ہیں. یہ تو ہمارے گھر میں گھس گئے ہیں. یہ گھر کی اب جو چادر اور چار دیواری کی جو ہے اس کے بعد کوئی قید نہیں رہ گئی. اس پہ ذرا بتائیں قانون کیا کہتا ہے. یہ بہت واقعی خوفناک بات ہے جس میں یہ تخصیص نہیں کی گئی کہ اس گروپ کے اندر یا اس پلیٹ فارم کے اندر کتنے لوگ ہوں تو تب جا کے وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم بنے گا. اس میں بڑی سمپل سی یہ بات کہی گئی کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم جس کے اندر یہ فیسلٹی ہو کہ ایک سے زیادہ لوگوں میں شیئر ہو سکتا ہو یا اس کے اندر ایک سے زیادہ لوگ اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہوں. تو یہ وہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ جن لوگوں کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے یا جن کے بارے میں ہمیں رائٹ ہے کہ ہم ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکیں, ان کو کرٹیسائز کر سکیں, ان سب کے بارے میں تو کہا گیا ہے کہ خبردار آپ نے کوئی بات نہیں کرنی. ہاں اگر اپنے پرائیویٹ گروپ میں بھی کوئی ایسی بات کریں گے اور ایسے بندے کے نالج میں آ جائے جو آپ کے خلاف اس کو استعمال کر سکتا ہو تو آپ کے خلاف جا کے شکایت درج کر جائے گا. تو یہ بنیادی طور پہ آپ کو انہوں نے اپنی ذاتی یا پرائیویٹ سطح پہ لڑائیوں میں تقسیم کر کے اپنی طرف سے توجہ بھی ہٹا دی ہے. تو بنیادی طور پہ ایک تو یہ ہو گیا ایشو کہ آپ کو پبلک آفس ہولڈرز کی اکاؤنٹیبلٹی کے چکر سے نکال کے ذاتی لڑائیوں میں الجھا دیا گیا. دوسری طرف جو زیادہ خوفناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں دنیا بھر میں یہ جورسپروڈنس ہے کہ وہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی اور اسکروٹنی کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ زیادہ ہائر ہوتا ہے کیونکہ وہ ہمارے ایکسچیکر کے فنڈ سے وہ میں نے کہا پرائیویٹ اور پبلک میں پبلک کے لیے جو پریویسی کے رائٹس ہیں وہ اور ہیں, پرائیویٹ پرسن کے اور ہیں. میرا فون میری جو اپنے دوستوں سے یا خاندان کے لوگوں سے جو بات چیت ہے اس کو مجھے ایک دنیا بھر میں یہ منطق ہوتی ہے کہ اس کو ایک تحفظ حاصل ہے. وہ یہ نہیں کوئی بھی اٹھا کے فون میرا لے جائے اور اس کے اوپر کہ میں اپنی ماسی کے ساتھ کیا بات کر رہا ہوں یا اپنے بھائی کے ساتھ کیا بات کر رہا ہوں, دوست کے ساتھ. اس پہ میں آپ کو ایک بڑا مشہور ہماری ماسیوں چاچیوں کو ماموں خالوؤں کو یہ ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ سب 3 سال کے لیے جیل میں جا سکتے ہیں. میری تو صرف گزارش ٹی وی سے ہے کہ ٹی وی کے ذریعے کہ خدا کے لیے ہمیں یہ چیز بھیجنا شروع کرتے جب تک اس کو سارٹ آؤٹ نہ کر لیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اس کے اوپر اگر آپ کا کانٹینٹ جو ہے وہ بلاک ہوتا ہے یا بین ہوتا ہے تو آپ کے پاس ریمیڈی کسی عدالت کے پاس جانے کا کوئی اختیار نہیں ہے. آپ کو حکومت وقت کے بنائے ہوئے ایک ٹریبیونل کے سامنے پیش ہونا پڑے گا اور وہاں بتانا پڑے گا کہ یہ کانٹینٹ جو ہے یہ میرا خراب نہیں ہے اور اس کو آپ آن رہنے دیں. آخری بات میں اس میں کہنا لگا تھا وہ یہ تھا کہ جیسے آپ نے کہا نا پبلک اسکروٹنی والا, اس میں یہ کہ جو ایڈورڈ سنوڈن نے ایک بات کی تھی کہ ہم سارے پرائیویٹ سٹیزنز ہیں اور ہماری ہر چیز پرائیویٹ ہونی چاہیے, جبکہ جو سرکار ہے وہ پبلک کا کام کر رہی ہے اس لیے اس کی ہر چیز پبلک ہونی چاہیے. لیکن اس قانون کے تحت انہوں نے آپ پہ قدغن لگا دیا کہ آپ کسی پبلک آفس ہولڈر یا کسی پبلک کے ادارے یا پبلک کے فنڈ سے چلنے والے ادارے کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے. لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں. قانون کی سیاسی منطق جو ہوتی ہے یہ اس کا ایک مروجہ اصول ہے کہ آپ تفریق کرتے ہیں, تخصیص کرتے ہیں ایک ذاتی آپ کی جو پرائیویٹ انڈیویجول کی اور پبلک انڈیویجول کی. پبلک اپنے آپ کو آفر کرتا ہے کہ میں آپ سے بہتر ہوں اس لیے میں آپ کی نمائندگی کر سکتا ہوں, اس لیے آپ میرے پہ کوشچن کر سکتے ہیں, میری ذاتی زندگی کے متعلق بھی پوچھ سکتے ہیں. جبکہ ایک عام آدمی جو ہے پرائیویٹ انڈیویجول اس کے پریویسی کے رائٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو مجھے تو آگے ایک سیاسی جو لڑائی نظر آ رہی ہے, یوسف زاہد صاحب جب آئیں تو ہمیں بتا دیجیے گا کہ ابھی ایک ایشو جو آ رہا ہے, مجھے جو کیوس نظر آیا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کہ اب پی ٹی آئی نے اناؤنس کر دیا ہے 8 فروری کو وہ اپنا احتجاج کرنے جا رہے ہیں. جمہوری احتجاج ہے, مگر اس کے بعد پھر جنید اکبر صاحب نے پہلے ہی ایک بڑی تشویشناک بات کر دی ہوئی ہے. انہوں نے کہا جی اگر ہمیں آزادی نہیں ہوگی کہ ہم اس پنجاب میں اور اسلام آباد آ سکیں تو پھر کے پی میں بھی ہم بھی راستے بند کر دیں گے کہ یہاں کے لوگ بھی وہاں نہیں جائیں گے.
تو ایک بہت بڑا ایک سیاسی بحران آنے والا ہے. یہ ایک قسم کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے جو ہماری سسٹم ہے اکائیوں کا, فیڈریشن جو ہے اس کو یہ ایک تھریٹ آ رہا ہے. مزید یہ ہے کہ اس قانون کے بعد اس کے اندر جو 3 شقیں ہیں کہ یہ شاید اسی کے پریونٹ کرنے کے لیے یہ بنائی گئی ہیں کہ یہ اتھارٹی جو بنائی جائے گی عوام کو قانون ہاتھ میں لینے پر اکسانے پر کارروائی کرے گی, قانون کو ہاتھ میں لینے پر اکسانے پر. پھر یہ سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کی ترغیب دینے والوں کو, پھر سماجی زندگی میں رکاوٹ ڈالنے پر کارروائی ہوگی. اب اس کی تشریح جنہوں نے کرنی ہے وہ اپنے بنائے ہوئے جج ہیں, ٹریبیونلز ہیں, تو کسی کو بھی پہلے بھی کوئی کسر نہیں تھی. جب کوئی اس طرح کا اعلان ہوتا ہے تو لوگ سارے اٹھا لیے جاتے تھے. اب تو بڑا آسان ہو گیا ہے. زاہد صاحب ہمارے ساتھ ان کا آڈیو, تو میں آفتاب آپ پہ یہ تھرو کرتا ہوں کہ اس کے کیا اب کانسیکوینسز ہیں. اس میں آپ نے وہ بالکل صحیح فرمایا. اس میں تھوڑا سا ایک اور سمپلیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ہم یہ صحافی حضرات یا جو وکلاء جب پروٹیسٹ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے. اب ضابطے کا کیا مطلب ہے؟ ضابطہ کہتے ہیں رولز کو, پروسیجر کو. تو اگر آپ یہ نعرہ اس کے بعد, اس قانون کے بننے کے بعد اگر سوشل میڈیا پہ لگائیں گے تو یہ بھی اس کے قانون کے زمرے میں آتی ہے, اور یہ پھر آ جاتا ہے انسائٹ دا پبلک ٹو وائلیٹ دا لا. یعنی آپ قانون کے خلاف بات کر رہے ہیں تو آپ بھی اس جرم میں پکڑے جا سکتے ہیں. تو یہ نعرہ لگانا بھی اب جرم ہو چکا ہے. باہر آج ہی نعرے لگے ہیں اور کل بھی جو لگیں گے یہ سارے, تو یہ مطلب یہ کاگنیزیبل اوفینس ہے. پہلے ہی انہوں نے اپنے عقلمند پالیسی کی وجہ سے پی ٹی آئی کو شہید بھی دے دیے, لاشیں بھی دے دی, سیاسی ورکر بھی دے دیا, جیلوں سے آئے ہوئے جو بھی نکلے گا وہ ایک قسم کی اس کی ایک تمغہ لگ جاتا ہے. تو ابھی باقی بھی صحافیوں کو بھی ہم ضیاء الحق کے ذکر کرتے ہیں کہ جی کے زمانے میں ہمارے جو دوست جو تھے جیلوں میں گئے, کوڑے کھائے گئے, تو ہمارے لیے تو وہ بڑے معتبر لوگ ہیں, ہم ان کی بہت زیادہ قدر کرتے ہیں. تو یہ مزید کوئی جو اس طرح کا اٹھانے کا سلسلہ ہوگا تو ایک پوری نئی لسٹ بن جائے گی. یہ تو بالکل جی. اس میں جو زیادہ میرے لیے خوفناک بات ہے وہ یہ ہے کہ 2022 کے غالباً سپٹمبر اکتوبر میں فیڈرل گورنمنٹ نے ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا تھا کہ پیکا قانون کے تحت ایف آئی اے کے علاوہ عام جو پولیس ہے وہ بھی کاگنیزنس لے سکتی ہے, یعنی وہ بھی اس جرم کے اوپر مقدمہ درج کر سکتی ہے. اب میں ذرا اس کو آپ ذرا ایگزامپلیفائی کریں. ایک دور دراز کے ضلع میں اگر کسی بندے نے اپنی ذاتی کوئی دشمنی کسی کے ساتھ سیٹسفائی کرنی ہو اور وہ کسی گروپ کے اندر اپنے ان لوگوں کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہو اور وہاں پہ کوئی ایسی ویسی بات ہو جو اس کو لگے یا وہ جس کو پریٹینڈ کر سکے کہ یہ جناب اس کے اندر offense بن سکتا ہے, تو وہاں تھانے دار کے پاس چلا جائے گا, وہ اپنی دشمنی جو ہے اس قانون کے تحت سیٹسفائی کروا لے گا. تو اس کا جو ہے نا اطلاق وہ ہر طرح سے, اور پھر آپ کو پتا کہ پولیس کس طرح آپریٹ کرتی ہے. میں سوری عامر صاحب آپ کو کاٹ رہی ہوں. آفتاب صاحب یہ جو آپ نے نقطہ اٹھایا مجھے یہ بتائیے گا, ایک ہی شخص کے خلاف اگر متعدد ایف آئی آرز ہو جائے اور اس میں بڑے, آپ نے جیسے پولیس کی بات کی, بڑے ادارے کے اندر بھی معاملات ہوتے ہیں جو شامل ہو جاتے ہیں اور وہ ایف آئی آر جو درج ہوتی ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی مدعی بن جاتا ہے, تو کیا عوام کے خلاف تو ہوتی ہے کارروائی, کیا پیکا قانون کے تحت اس ادارے یا گورنمنٹ سے اس متعلقہ شخص یا اس کے حوالے سے کوئی کارروائی عوام کر سکتی ہے؟ اگر وہ غلط کسی کو اندر کر دیتے ہیں تو امیونٹی ہے, عام آدمی کو بھی کوئی امیونٹی ہے. اس میں بیسیکلی جو کمپلیننٹ کا ہے نا کہ کمپلیننٹ کون بن سکتا ہے, وہ کوئی سرکاری ادارہ بھی بن سکتا ہے, کوئی شخص بن سکتا ہے. محلے کا کوئی بندہ, اس کی شریکے بازی ہے, دشمنی ہے, کوئی مخالفت ہے, کوئی کاروباری مفاد ہے. پہلے بلاسفیمی لاز مس یوز ہوتے تھے, اب یہ پیکا کے تحت وہ کہے گا جی اس کا فون چیک کریں اور ہر فون میں سے کچھ نہ کچھ نکل آئے گا, وہ اس کو اندر کرا سکتا ہے. اور کمپلیننٹ ہے, اس کی کمپلیننٹ کی کوئی جواب دہی نہیں ہے اس قانون کے تحت. اگر کمپلیننٹ نے غلط رپورٹ دائر کی ہے تو یہ قانون جو ہے یہ کسی طرح کی کوئی ریمیڈی جو ہے اس وکٹم کو نہیں دیتا کہ جی میرے خلاف غلط اس نے رپورٹ درج کروائی تھی, میں 3 سال جیل میں رہا ہوں, 4 سال جیل میں رہا ہوں اور اب میں بری ہو کے آ گیا ہوں تو اب میں اس کمپلیننٹ کے خلاف جا سکوں. اس قانون میں الٹا انڈیمنٹی ہے اس اتھارٹی کو بھی, الٹا انڈیمنٹی ہے اس ٹریبیونل کو بھی, انڈیمنٹی ہے انویسٹیگیشن کرنے والے اداروں کو بھی کہ جو بھی انہوں نے کام کیا ہوگا وہ پبلک انٹرسٹ میں شمار ہوگا اور اس کے خلاف پروسیکیوشن نہیں ہو سکتی. انڈیمنٹی جب تک ہی ہوتی ہے جب حکومت آپ کی اپنی ہوتی ہے, جب حکومت پلٹ جاتی ہے اور آپ اپوزیشن میں آ جاتے ہیں تو وہ پھر ٹارگٹ آپ ہی بنتے ہیں. پر فی الحال میرا خیال ہے اس کے وہ مزاحمت تو جو ہم کر رہے ہیں صحافی بھائی اور سول سوسائٹی وہ کرتی رہے گی, پر سب سے زیادہ لوگوں کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے, ترغیب دینے کی ضرورت ہے, بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ قانون کیا ہے اور اس کا اطلاق کس پہ ہوگا.
یہ آپ ذکر کر رہے ہیں جو ہے مضافات کا کہ چھوٹے قصبوں میں گاؤں میں وہ ہے، یہاں بڑے شہروں میں اسلام آباد کراچی لاہور لوگوں کو سمجھ نہیں ابھی آ رہی ہے کہ یہ قانون ہے کیا اور یہ کس طرح ان کو نرغے میں کیا جا سکتا ہے، اور کس کس کو کوئی بھی خاندان کا فرد، میں بار بار دہرا رہا ہوں کہ خاندان کے بزرگ، دوست، بچے کوئی بھی محفوظ نہیں رہ گیا، جو بھی جس طرح آپ نے کہا انٹرنیٹ پہ 12 کروڑ 14 کروڑ لوگ استعمال کر رہے ہیں اور جو سمارٹ فون کا کر رہے ہیں وہ سب خطرے میں ہیں۔ اور یہ اس میں جیسے انہوں نے سوال بھی کیا، ایک بڑی اہم جو بلکہ خوفناک بات یہ ہے کہ اس کے اندر یہ کہیں بھی سیف گارڈ نہیں ہے کہ ایک بندے کے خلاف ایک ایف آئی آر ہوگی یا ہزاروں ایف آئی آرز ہوں گی، یہ کہیں بھی یہ کوویاٹ یا کوئی شرط جو ہے یا کوئی سیف گارڈ نہیں رکھا گیا۔ ماضی میں عام قوانین کے تحت لوگوں کے خلاف 70 ایف آئی آرز ہوئیں گے ایک ایک کیس میں۔ ہمارے پاس ارشد شریف کو بھی ایسے کیا گیا تھا، وہ شکیل الرحمان کے خلاف میرے خیال ہے کوئی 77 کیسز دائر ہو گئے تھے پلس فہمی کے، تو ابھی جو ہے وہ شاید 700 بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ دوبارہ زحمت دیں گے۔ بہت شکریہ آفتاب عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے وقت کے لیے شکریہ۔ زاہد حسین صاحب کا بھی شکریہ۔ تھینکس سو مچ۔ عامر صاحب اجازت دیجیے، اب تک بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔